में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान का करप्शन का इंडेक्स बढ़ गया है और मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है और उसका इंडेक्स नंबर 140 हो गया है, यानी 180 मुल्कों में वो 140 नंबर पर आ गए हैं। इस पर दो किस्म का नुक्ता नज़र पेश किया जा रहा है, एक हुकूमत के तर्जमानों और उनकी हम ख्याल मीडिया टीम का, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन और उनके साथी मीडिया के लोगों का। हुकूमत के तर्जमान अपनी वजाहतें पेश कर रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अपनी राय दे रहे हैं और अपनी बचत का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, जबकि मीडिया के लोग इसकी पूरी तज्ज़िया करने के बाद कोई ऐसा तरीक़ाकार ढूंढ रहे हैं कि इस रिपोर्ट को जानबदार साबित करके इसकी साख को चैलेंज किया जा सके। अपोजिशन दूसरी तरफ अपना पूरा ज़ोर लगा रही है कि हुकूमत से मामलात नहीं संभाले जा रहे और दिन ब दिन ये तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। अपोजिशन के मेंबरान का सबसे ज़्यादा ज़ोर इस वक्त है कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी कैबिनेट जो है इस्तीफ़ा दे और नई हुकूमत बनाई जाए। हुकूमत के जो कार मुख्तार हैं वो इस वक्त इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं जी कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट में धांधली की बात तो नहीं हो रही। हुकूमत का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसी दौर में LNG, अद्वियात, चीनी, आटा के स्कैंडल आए और हाल ही का जो बहुत बड़ा स्कैंडल एक रिंग रोड की शक्ल में भी ज़ाहिर हुआ है। मामलात को हल करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन टीमें बन गईं और उनकी रिपोर्टें भी आ गई, लेकिन तमाम मामलात को हल ना किया जा सका और जो लोग उसके ज़िम्मेदार करार पाए गए उनको कोई सज़ाएं न दी गई। चंद छोटे अफसरान को तबादला करके एक से दूसरी जगह भेज दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कि चीज़ें अभी तक सर्द खाने में हैं और कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि सियासी हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि अगर उनके अपने टीम के मेंबरान उसमें किसी काम में मुलव्वस पाए जाएं या उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी जाए और वो हुकूमत पहले ही कमज़ोर हो तो उनके ऊपर इस तरह सख्ती से अमल नहीं करवा सकती। चंद दिन पहले हुकूमत के हमायत याफ्ता एक एंकर ये कह रहे थे कि ये तो मैं मानता हूँ कि करप्शन कुछ बड़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंडेक्स जो है वो मैं नहीं मान सकता कि हो गया है। और वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो यहाँ के इंचार्ज हैं आदिल गिलानी के बारे में उनकी साख को ख़राब करने की और उनको जानबदार बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके मियाँ नवाज शरीफ के साथ इस तरह के तल्क़ात हैं और वो उन्होंने एम्बेसडर भी मुकर्रर किया, उनको उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुराद भी मिलती रही। लेकिन एक तरफ आप ख़ुद मान रहे हैं कि करप्शन बड़ी है, बेरारवी बड़ी है, गलत काम बड़े हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि इंडेक्स के 12 पॉइंट बड़े हैं या 2 पॉइंट बड़े हैं? बड़ा तो ज़रूर है। आप ये तो नहीं कह पा रहे कि नहीं जी हमारे ख़्याल में तो ये जितनी भी करप्शन थी वो कम हुई है और ये टोटली एक बाइस्ड रिपोर्ट बनाई जा रही है। इस मुल्क की अदलिया का इंसाफ के लिहाज से, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से 124वां नंबर हो और जहां अदालत के एहलकार, अदलिया के एहलकार दफातर में बैठकर लोगों से तारीख देने के और हाज़िरी के पैसे लें और जब उनसे ये पूछा जाए कि ये क्यों ले रहे हैं तो कहते हैं कि हमने बड़े घरों का ख़र्चा चलाना होता है, बिजली के बिल देने होते हैं, ग्रोसरी पूरी करनी होती है। जब जज अपने बच्चों की शादियों के ऊपर सियासतदानों और बिजनेसमैनों को बुलाएं और वो शादियां सियासी और समाजी शोहरत का बायस बने और वहाँ लोग शामिल हों, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने जो असरअंदाज होंगे फ़ैसलों के ऊपर और वो लोगों का मिलना जुलना। जबकि अदलिया के बारे में तो ये कहा जाता है
کہ جج کو کسی سوشل گیدرنگ میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ انسانیت کے طور پر اور انسان کے طور پر لوگوں سے ملنا جلنا ان کا کام ہے، لیکن اگر آپ کسی کو بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی رشتہ داری کے بلائیں گے تو سمجھ لیں کہ پھر وہ یہی ہوگا جو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ آپ عدالتی نظام کو دیکھ لیں، خود چیف جسٹس پاکستان نے کئی دفعہ اس بات پہ کہا کہ ہماری عدالتیں صحیح طور پر ڈلیور نہیں کر رہی اور اس میں یہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہے۔ جب اتنی بڑی لوگوں کو یا اس محکمے کو جس نے سب لوگوں کو سیدھا رکھنا ہے، وہاں آپ کو بہتری نہیں آتی۔ جب بار کونسل کے ممبران، جب مذہبی رہنما اور سیاسی رہنما اپنے گروپ کے پریشر کے طور پر عدلیہ کو انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو رہا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے سیاسی اور مذہبی رہنما ٹیکس نہیں دیتے کہ جی ہماری آمدن نہیں ہے۔ اگر ان کو دیکھیں تو وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بزنس کلاس جہازوں میں ان کا سفر ہوتا ہے، تو ان کے پاس ٹیکس کے پیسے نہیں ہوتے۔ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا کہ اس کے مطابق وہ چلیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شخص جو بالکل ٹیکس نہیں دیتا یا ایک ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے کہ جہاں پہ وہ کہتا ہے میری تو آمدنی ہی نہیں، میں تو قربانی کا جانور بھی نہیں خرید سکتا، اور جب وفات ہوتی ہے تو عدلیہ اس کے بچوں کی جائیداد کا جب بٹوارا کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اربوں روپے کی جائیداد ہے۔ کوئی محکمہ یا عدلیہ بھی ان سے یہ نہیں پوچھتی کہ اتنا بڑا پیسہ جو ان کے والد صاحب نے یا انہوں نے کہاں سے اکٹھا کیا ہے جس کو بانٹ رہے ہیں، اور اس کی اگر سورس آف انکم نہ پتہ کریں اور لوگوں میں بانٹ دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کو اس سے ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے، وہ ہر ناجائز حربہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں گے کہ جی وہاں اگر ہو رہا ہے تو ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ یہاں تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل کو کیا کرنا ہے جج ہی کر لیں۔ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، جج جو ہیں وہ پاکستان میں ایماندار ہیں، لیکن کالی بیڑیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ اگر عدلیہ کا نظام ٹھیک نہ ہوا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکس کلیکٹر، ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ پیسے نہ لے، جس کا تو ہر وقت کام ہی ایسے لین دین کے محکموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جہاں پر امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، وہاں پر امیر کے لیے وہی قانون اور طرح استعمال ہوتا ہے اور غریب کے لیے اور طرح استعمال ہوتا ہے۔ جب اس طرح کی تفریق پیدا ہو جائے، اس میں عدلیہ کا قصور نہیں ہے، وہ نیچے سے مختلف قسم کے طریقہ کار اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اپوزیشن نے بہت شور مچایا اور اس کے اوپر ان کا انالیسس بھی ٹھیک ہوگا، لیکن یہ کسی نے انالیسس نہیں کیا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ پاکستان ہر آنے والے دن میں اس کی تنزلی ہو رہی ہے، ہر طرح کی، آپ کے اکنامکس میں دیکھیں، آپ اور چیزوں میں بھی دیکھیں، تو اس کا کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ انڈیکس کیوں نیچے گر رہا ہے؟ کیونکہ جس ملک میں اخلاقی انحطاط ہوتا ہے، جہاں پہ لوگوں کے مورل ویلیوز گر جاتی ہیں، وہاں پہ تو تنزلی ہونی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ سارے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ تعلیم میں لے لیں، چاہے وہ تعلیم اسکولوں کی تعلیم ہے، چاہے وہ مدرسوں کی تعلیم ہے، اساتذہ اور مدرسوں کے استاد جو ہیں اگر وہ مانیٹری بینیفٹس کو اولویت دے دیں تو پھر اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کرنا، اخلاقیات کو بہتر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کا اپنا نمونہ ٹھیک نہ ہو، جب تک آپ اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ سلوک پیش نہ کریں جو ان کے لیے فیوچر میں ایک ایگزامپل بن سکے، تو سسٹم کو ٹھیک ہونے کا کوئی
جواز ہی نہیں بنتا۔ یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انڈیکس میں یہ جو تنزلی دکھائی گئی ہے یہ بائسڈ ہے، لیکن آپ اگر ایک بات دیکھیں اور غور کریں تو کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ کیا آپ جب سڑک پہ جائیں گے یا آپ دوستوں میں یا اپنے احباب کار کو ملیں گے تو کیا وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو پہلے کام کرایا تھا اب اس میں مجھے رشوت نہیں دینی پڑی، مجھے کوئی سفارش نہیں کرانی پڑی، میرا کام آرام سے ہو گیا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ ٹیلی ویژن پہ آپ مختلف تجزیے دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، اخباروں میں بھی دیکھ لیں، ہر دفعہ ہر طرف یہی رونا ہے کہ جی اب جو بھی ہم کام کراتے ہیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اب تو انصاف کی بھی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو حکومت ہے اس کا نام تحریک انصاف ہے۔ تو جب تک لوگوں میں یہ خیال یا یہ یقین رائج نہیں ہوتا اور وہ یہ خود اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتے کہ ہمارے کام بغیر پیسوں کے ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیں ملک کبھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ ملک انحطاط کا شکار ہوگا، چاہے وہ مالی انحطاط کا شکار ہو، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو۔ اس کے لیے جزا اور سزا ہونی چاہیے۔ جتنے بھی اس میں ذمہ دار ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور قربانی کے بکرے چھوٹے افسران نہیں ہونے چاہیے۔ 4 سال ہونے کو ہے، پچھلی حکومتوں کو چھوڑ دیں، پچھلی حکومتوں نے جو بھی کیا، کیا 4 سال میں کسی بڑے شخص کو یا کسی ایسے شخص کو جو مالدار ہو، بڑی پوسٹ کا ہو، اس کو ریکوری کر کے سزا دی گئی ہے؟ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ بار چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہے اور دوسرا وزیر اعظم پاکستان پہ ہے کہ یہ بیٹھ کر کوئی ایسی راہ نکالیں، کوئی ایسا قانون اور ضابطہ اخلاق بنائیں جس میں حکومت اور ملک دونوں بہتر طریقے پہ چل سکیں۔ اگر یہ بہتری نہ ہوئی، یہ ٹرانسپیرنسی نہ ہوئی، اگر بیرا روی یا جو غلط کام ہے اس کو درست نہ کیے گیا، تو یہ جو بھی آپ کہیں یا آج 140 ہے تو شاید 1 سال کے بعد 145 ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے، سب کو مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اپوزیشن بجائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی بہتر ریپلیسمنٹ لے کے آئے، کوئی سجیشن لے کے آئے، سوائے استعفوں کے اور چور کے اور شور نہیں مچتا۔ حالانکہ وہ بھی اسی دور سے گزر کے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے دور میں یہی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ کوئی بھی ایسی حکومت نہیں، یہ 3 جو حکومتیں گزری ہیں، 5 سال جنہوں نے گزارے ہیں، ان کے دور میں بھی اپوزیشن نے ہمیشہ یہی کہا ہے۔ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ حکومت میں تھے اور آج وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، آج وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کل جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہاں ذاتی مفاد کی بات نہ کریں، ملک کی مفاد کی بات کریں، ملک کے عوام کی مفاد کی بات کریں۔ اگر زندگی آسان کرنی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، ملک میں بیرا روی کو ختم کریں، ملک میں یہ جو رشوت کا کلچر ہے اس کو ختم تو آپ فوراً نہیں کر سکتے، کم از کم ڈیلیشن کی طرف جائیں، کم کرنے کی طرف جائیں، تو یہ ملک پھر وہ ایک ایسی سونے کی چڑیا بن سکتا ہے جس کا خواب لے کر قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا۔